बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू और कश्मीर टेली विज़न के प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, ये अक्टूबर का महीना है और आज 24 अक्टूबर है। अक्टूबर का महीना कश्मीरी मुसलमानों के लिए, कश्मीर के बाशिंदों के लिए, जहां एक तरफ मुसर्रत और इनबसात का बायस है कि यहाँ जो एक मज़ाहमत का आगाज़ हुआ था इस खित्ते से और जिसने आगे बढ़कर पूरे कश्मीर तक फैलना था, उस मज़ाहमत के नतीजे में ये इलाका आज़ाद हुआ जिस पर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर के नाम से एक इनकलाबी और बागी हुकूमत कायम हुई। ये इस लिहाज से इस आज़ाद कश्मीर हुकूमत का यौम तासीस भी है और कश्मीरी मुसलमानों की मज़ाहमत की कामयाबी का एक हिस्सा भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये महीना कश्मीरी मुसलमानों के लिए मजमूई तौर पर गम व अंदोह का बायस भी है कि इसी महीने भारत ने 27 अक्टूबर को अपनी फ़ौज श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारी और फिर भारत की फ़ौज का जो क़याम है वो हीलों बहानों से तवील तर होता चला गया। भारत जिसने बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की थी, ख़ुद एक साम्राज्य के तौर पर सामने आया और उसने कश्मीरी अवाम की उमंगों, ख्वाहिशात, उनकी तारीख़ी जो एक हकीकतें और सदाकतें हैं इस रियासत की, उनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। कश्मीर एक हल तलब मसला है। कश्मीरी अवाम आज़ादी और हुर्रियत के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मर्दाना वार निकल कर लड़ाई लड़ते हैं और भारत उन्हें ताकत से कुचलता जा रहा है। और यूँ मसला कश्मीर इस रीजन में एक अदम इस्तेहकाम की बुनियाद होकर रह गया है। सो इस सारी सूरत हाल पर और पेश मंज़र क्या है अब इस कज़िये का, इस तनाज़े का, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर जनाब ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मकबूजा कश्मीर की तहरीक के हवाले से जो एक इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने वाली एक शख्सियत और जो एक थिंक टैंक भी चला रहे हैं और अक्सर वो जनेवा के महाज पर कश्मीर का मुकदमा इंसानी हुकूक़ के हवाले से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा भी हैं अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करेंगे कि ये 24 अक्टूबर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हुर्रियत पसंदों की। निहत्ते लोगों ने एक इस्तबदादी हुकूमत को, फोर्सेस को यहाँ से निकाल बाहर किया। लेकिन क्या समझते हैं आप कि क्या मुहर्रिकात थे कि ये जो कामयाबियों का सफ़र है ये यहीं रुक गया और बिलाखिर हम तरक्की माकूस का शिकार होते चले गए? देखें, बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान का क्लेम जो बना वो ये था कि महाराजा ने इल्हाक किया है, तो इसलिए जम्मू व कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में जब इस मसले पे बहस मुबाहिसा हुआ तो सलामती कौंसिल ने हिंदुस्तान के इस क्लेम को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि फ़ैसला राजों, महाराजों या नवाबों को नहीं करना बल्कि ये वहाँ के लोगों को करना है। तो इस लिहाज से सलामती कौंसिल की कई करारदादें वजूद में आ गईं जिसमें कश्मीरियों के इस हक़ को तस्लीम किया गया और उन करारदादों से ये बात भी वाज़ह होती है कि क़ज़िये कश्मीर जो है ये ज़मीनी तनाज़ा नहीं है बल्कि ये रियासत जम्मू व कश्मीर के करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी और मौत का मसला है, उनके हक़ के खुद इरादियत का मसला है, उनकी रायशुमारी का मसला है, उनके फ़ैसले का मसला है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये सारी चीज़ें तो सामने आ गईं, लेकिन अब 78 साल बीत गए। इतना तवील अरसा गुज़रने के बावजूद क़ज़िया कश्मीर हल नहीं हो पाया। तो जब हम तज्ज़िया करते हैं कि ऐसी क्या बातें हुई जिनकी वजह से मसला लायनहल हुआ, मसला हल नहीं हो पाया, तो हम ये देखते हैं कि बुनियादी तौर पे चंद एक वजूहात ऐसी हैं जो बाइस बनी है इसकी। उसमें पहली वजह जो है वो दुनिया की बड़ी ताकतों का इस मामले में वो किरदार नहीं रहा जो होना चाहिए था।
جو ان کی ذمہ داری تھی، بگ پاورز نے یعنی لیوک وارم ایٹیچیوڈ جو لیپا پوتی سے کام چلانے کی ہاں، کوشش کی. جی یعنی جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا تاکہ خطے کا امن بحال ہو سکے، انسانوں کی زندگیاں جو ہیں جو تاراج ہو رہی ہیں اس کے لیے روک بن سکیں، وہ فریضہ انجام نہیں دے پوری طرح انجام نہیں دیا انہوں نے. جی ہاں. قراردادیں بے شک انہوں نے پاس کی، بحث مباحثے اس پہ ہوئے، سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں پہ اجلاس بلائے گئے، کمیشن بنے. جہاں کمیشن بنے، باقی چیزیں ہوئیں، لیکن مسئلہ حل نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ خود جس سیکیورٹی کونسل نے وہ قراردادیں پاس کی تھیں، رائے شماری کی قرارداد، باقی قراردادیں، حق خود ارادیت کی قرارداد، تو اسی سیکیورٹی کونسل میں بیٹھ کر اس وقت کا سوویت یونین جو ہے وہ قراردادوں کو یا جو کوئی بھی سجیشن سامنے آتی کوشش تھی ہوتی ہے جی اس کو ویٹو کر دیتا تھا اور اس تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا تھا، جس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر جو ہے جسے حل ہونا چاہیے تھا الجھتا چلا گیا. ہاں وہ الجھتا چلا گیا اور لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑتی چلی گئیں. تیسری چیز یہ کہ خود ہندوستان جو ہے وہ اس مسئلے میں اتنا ہٹ درم ثابت ہوا ہے کہ جو بھی کوئی سجیشن سامنے آئی، کوئی پازیٹیو اپروچ سامنے آیا کسی بھی ملک کی طرف سے، اس نے میں نہ مانو والی بات شروع کر دی. اس نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینا شروع کر دیا. جی ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. بعد میں پارلیمنٹ کی قرارداد کا بہانہ پکڑ لیا. جی یعنی مختلف طریقوں سے ہندوستان ہٹ درمی پہ اڑا رہا اور وہ کوئی بھی قضیے کشمیر کا منصفانہ حل جو ہے جس کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادوں میں رکھی گئی تھی وہ اس سے دور چلا گیا اور اس میں رکاوٹیں ڈالتا رہا. پھر چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو رکاوٹ بن کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان 1998 تک ہندوستان کے مقابلے میں جو ایکویشن آف پاور ہے خطے کی وہ اپنے حق میں نہیں کر سکا. ہندوستان جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا رہا، اس کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اور یعنی آبادی اور جغرافیے کا ایک ایج تھا، اس کا وہ فائدہ اٹھاتا تھا. جی سفارتی محاذ پہ بھی بہت آگے تھا، اقتصادی محاذ پہ بھی وہ بہت آگے تھا پاکستان کے مقابلے میں. حالانکہ اس میں بعد میں تبدیلی تو آ گئی 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس کے بعد بھی کافی تبدیلیاں رونما ہوئیں. تو اور پانچویں چیز جو میرے نزدیک اس میں رکاوٹ بنتی رہی وہ خود کشمیری بھی ہندوستان کے خلاف ایسی کوئی مزاحمت اجتماعی طور پر نہیں کر سکے کہ کوئی ٹف ٹائم ملتا انڈیا کو، وہ نہیں ملا 1988 تک. 1988 کے بعد حالات تبدیل ہو گئے اور کشمیریوں نے جمع ہو کر سیاسی محاذ کے علاوہ، سفارتی محاذ کے علاوہ، انہوں نے عسکری محاذ پر بھی ہندوستان کو للکارا اور چیلنج اس کو کیا. تو اب یعنی اسی سے میں یہ بھی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ جو یہ 5 رکاوٹیں ہیں، تو اگر ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو، اور جس غرض کے لیے یہ بیس کیمپ وجود میں آیا ہے 24 اکتوبر کا یہ دن جو ہے، حکومت جو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر وجود میں لائی گئی، تو اس کے کرنے کا اب جو اصل کام ہے وہ ان 5 محاذوں پر کرنے کا کام ہے. پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کس طرح بڑی طاقتوں کو اپنا ہم نوا بنائیں گے. اس پہ ایک حکمت عملی مرتب ہونی چاہیے کہ پوری کشمیری قوم ہے، پاکستان ہے، ہمارے اپنے دوست ہیں،
تو یہ سب مل کے کس طرح ان بڑی طاقتوں کو کشمیر کاز کے ساتھ وابستہ کریں گے. ایک دوسرا یہ کہ کوئی اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے, ویٹو نہ کرے, اس کو یقینی بنانا ہے اور نیوٹرلائز کرنا ہے ان تمام قوتوں کو جو کسی بھی حیثیت سے کشمیر کے رکاوٹ ڈالتی تھیں اس کے حل میں. جی ہاں. پھر تیسری چیز یہ کہ اس بات پہ سوچ بچار کرنا ہوگا کہ ہندوستان کی ہٹ درمی کو کیسے توڑا جائے. مل جل کے یہ سوچ بچار کرنا ہوگا کہ ہندوستان کو اس میں ایک اجتماعی دانش کی ضرورت ہے, پاکستان کی, کشمیری عوام کی کلیکٹیو ایک وزڈم کی اس کے لیے ضرورت ہے. جی. پھر اسی طرح یہ پاکستان جو ہے اگرچہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد اب پاکستان جو ہے اس کو سنا جاتا ہے, اس کو وہ مقام مل رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ اب وہ ایک قوت کے طور پر دنیا میں جانا اور پہچانا جا رہا ہے, اور دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی جا رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان بھی اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر قضیہ کشمیر کو اس کے منطقی حل تک پہنچانے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اور آخری چیز یہ کہ کشمیری جو متحدہ جہاد کونسل کی صورت میں بھی ہیں, آل پارٹیز حریت کانفرنس کی صورت میں بھی ہیں, مہاجرین کی صورت میں بھی ہیں, ان سب کو مل کے پاکستان کے ساتھ مل کے, اپنے دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کر, چائنا کے ساتھ مل کر, ترکیہ کے ساتھ مل کر, آذربائیجان کے ساتھ مل کر یہ ایسی حکمت عملی ڈیوائز کریں جس کے نتیجے میں تمام رکاوٹیں دور ہوں اور یہ رکا ہوا سفر جو ہے یہ دوبارہ شروع ہو مسئلہ کشمیر. وانی صاحب, جیسے صفی صاحب نے کہا کہ ہمیں بڑی طاقتوں کو ہم نوا بنانے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے آپ اس کے لیے بہت مناسب شخصیت ہیں کہ آپ کا باہر آنا جانا ہے. ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے ہمیں پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے دوبارہ پیدا ہوتی ہوئی. 9/11 کے بعد جو کھڑکی بند ہوئی تھی مغربی دنیا میں وہ ہمیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا تجربہ ہے, کیا مشاہدہ ہے کہ یہ جو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے یہ ایک ریئلٹی ہے, اور کیا کوئی اس کے حقیقی اثرات بھی نظر آ رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ ایک ایکسیپٹنس, ایک ریئلائزیشن کا عمل دوبارہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور انسانی حقوق کا جو ایشو ایک متروک سا لگ رہا تھا وہ کہاں ہے اس سارے منطقے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں جو یہ ونڈو آف اپرچونٹی رائز ہوئی ہے, اسٹریٹجیکل دنیا میں کوئی چیز پرمننٹ نہیں ہوتی, یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اور ان کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اس ونڈو کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں, کیسے اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جو اس وقت حکومت پاکستان کی پالیسی رہی ہے, جو فرام ملٹری لیڈرشپ ٹو پولیٹیکل لیڈرشپ, آئی تھنک دے آر آن رائٹ ڈائریکشن, آن رائٹ ٹریک, کہ تاکہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں وہ مقام حاصل ہو رہا ہے, وہ جگہ مل رہی ہے جہاں آپ کو بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور آپ کو سنا بھی جاتا ہے, آپ کی بات کو وزن بھی دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, کشمیر کو میں دیکھتا ہوں کہ اب جس طرح سے غزہ کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں, ابھی اس وقت بھی جو روس اور یوکرین کی جنگ جو چل رہی ہے, جو اس میں سلسلے میں اور اس میں سخت اقدامات امریکہ کی طرف سے دوسری طرف سے آ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں, تو اس کے بھی اثرات میرے خیال میں دنوں میں اب آگے آئیں گے اور اس کا بھی ایک کوئی پیکٹ, کوئی حل نکل آ سکتا ہے. اور اس کے بعد فوکس دنیا کا ہوگا کشمیر کی طرف. نا تو کشمیریز ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ. اس کے لیے کشمیریوں کو تیار ہونا ہوگا, اس کے لیے پاکستان کو تیار ہونا ہوگا کہ کیا دیکھیں دنیا میں ابھی ہم نے دیکھا جو غزہ میں صورتحال ہوئی, جس طرح کا حال سامنے آیا, وہ کوئی پرمننٹ حل نہیں ہے, وہ کوئی وہاں کے لوگوں کو ریلیف تو سب اچھا نہیں ہوا, سب اچھا نہیں ہوا, لیکن اس لیے ہمیں بھی اپنی جگہ تیار رہنا ہوگا کہ جو آگے آ جائے گا وہ کیا ہوگا. وی ہیو ٹو کیپ آور مائنڈس آلسو اوپن. ہمارے پاس بھی ہر چیز کا جواب, ہر چیز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک سلسلہ موجود ہونا چاہیے. کہ دنیا کی ڈپلومیسی میں جب ہم کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرونشن, جس وقت بھی آپ کہتے ہیں,
تو تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہمیشہ ہوتا ہے کچھ لے اور کچھ دے پر کی بنیاد پر. تو آپ کے پاس کتنا پاور ہے, کتنی چپ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بارگین کریں. اس بارگیننگ چپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے بارگین کریں گے زیادہ, آپ کہاں پر رکیں گے, آپ کیا کریں گے. میری جو اپنی جو یہ حص کہتی ہے, اس وقت ہندوستان جو کہ اس دنیا میں, اس خطے میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر ابھر رہا تھا, اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا, اور پھر ایروگنٹ ہو گیا تھا. بالکل وہ دنیا کی بات بھی نہیں سن رہا تھا کچھ مدعوں پر, جیسے یوکرین کے مسئلے پر اس نے جو یورپ کی اور امریکہ کی پابندیاں تھیں اس نے پاس نہیں رکھا, بلکہ وہاں پر یورپ میں جا کر ان کو کہا آپ مجھے اس پر لیکچر نہ دیں, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. وہاں امریکہ کے ساتھ بھی اس نے بہت سارے معاملات پر, جب امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہندوستان کے اندر جو معاملات تھے اقلیتوں کے ساتھ ہو رہے تھے, باقی جو ہیومن رائٹس کے معاملات تھے, اور پھر مقبوضہ کشمیر کے معاملات تھے انسانی حقوق کے, اس پر جب انہوں نے اپنی رپورٹیں شائع کی تو اس پر بھی ہندوستان نے ان کو کسی اچھے انداز میں جواب نہیں دیا, بلکہ یہ کہا کہ آپ لوگ اپنا درس اپنے پاس رکھیں, وی نو وی ہیو آور اون. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلائی مروڑنے کا ٹائم ہو رہا ہے بھارت کا؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ کی جب پہلی رپورٹ آئی کشمیر پر, دوسری رپورٹ آئی کشمیر پر, چونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کسی ایک شخص کی رپورٹ نہیں ہوتی ہے. جب ہائی کمشنر رپورٹ لکھتا ہے یہ ایک کنسنسس چیز ہوتی ہے اوورال, لیکن ہندوستان نے اس وقت بھی اس کو کہا کہ یہ ہائی کمشنر نے ایک ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر لکھی رپورٹ ہے, یہ میلیشس ہے, یہ فیلیشس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد سیکرٹری جنرل کو کہنا پڑا کہ نہیں, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, اٹس ناٹ اے رپورٹ فرام اے پرسن, اٹس اے رپورٹ آف ہائی کمشنر. آن کیا انہوں نے, اور پھر اس پر ریٹوریٹ کیا. اس رپورٹ کے اندر, دونوں رپورٹوں کے اندر ریٹوریشن ہے کہ یہ اس میں کشمیریوں کا خود ارادیت جو ہے دیٹ از الائیو, وہ کسی طرح بھی کسی جگہ ڈائلوٹ نہیں ہوا ہے. اس وقت جو ہندوستان کی جو ایروگینس تھی, مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اور جو ڈومیسٹک سطح پر مودی کی پالیسیاں تھیں, ہندوستان کی جو بی جے پی RSS کی پالیسیاں رہی ہیں, نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں میں, چاہے وہ مسلمان اقلیتیں تھیں, چاہے وہ عیسائی تھی, چاہے وہ سکھ تھے, چاہے وہاں پر جو بیکورڈ کلاس ہیں, دلت جن کو کہتے ہیں باقی لوگ, ان کے خلاف جو اقدامات تھے. اور نارتھ ساؤتھ انڈیا میں جو نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ بھی پیدا ہو گیا, اس سلسلے میں نارتھ نے امپوز کرنے کی ساؤتھ کے اندر اپنی پالیسیز, وہ آوازیں بھی دنیا میں چلی آئی, باہر چلی گئی کہ کس طرح سے یہ ہندوتا کا ایجنڈا ان جگہ پر بھی لے رہے ہیں جہاں پر پہلے یہ موجود ہی نہیں تھا. یعنی اب ان کو وہ بات سمجھ آنے لگی ہے جو پہلے وہ سمجھنے کی یا تو وہ کوشش نہیں کرتے تھے یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی. پہلے وہ تو کہتے تھے ان کا لوکل, ہم جب دنیا میں یہ کہتے تھے کہ RSS از آلسو این ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اس کو آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہتے ہیں. وہ یہ آپ نے اسلامی فوبیا کی بات کر رہے ہیں, آپ سافرانائزیشن کی بات نہیں کر رہے تھے. اس وقت یہ کہنا ان کا ہوتا تھا یہ تو ڈومیسٹک ہے. لیکن ہم نے پچھلے 2-4 سال سے دیکھا, جب انڈیا نے ٹرانسلیشنل ٹیررزم میں حصہ لیا, جب ہندوستان کے لوگوں نے, ہندوستان کی ایجنسیوں نے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو مارا, جب انہوں نے کوشش کی امریکہ میں سکھ رہنما کو مارنے کی, جب انہوں نے برطانیہ میں ایک سکھ رہنما کو زہر دے کر مارنے کی, اور ایویڈنسز سامنے آئی, ایکسپوز ہوتا گیا. پھر انہوں نے پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر بھی آ کر انہوں نے ایسے کارروائیاں کی. تو ٹرانس نیشنل ٹیررزم جب ان کا ہوا تو مغرب کو لگا کہ آگ ہمارے گھروں کے نزدیک پہنچ گئی ہے, جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کا ڈومیسٹک معاملہ ہے, یہ وہاں پر ہے. یہ آگ جب لیسٹر میں لگی, جب وہاں پر کرمنل وائلنسز ہو گئے, تو اندازہ ہو گیا ویسٹ کو کہ ہندوستان کی جو یہ سرکار ہے اس کو کہیں نہ کہیں لگام دینی پڑے گی. تو جو وہ لگام اب لگی ہے اس کو, اور اس وقت میرے خیال میں بہتر طریقہ یہ. لیکن ہم نے اس میں یہ ہے کہ میں اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ جو پوسچرنگ ہوتی ہے دیٹ از موسٹ امپارٹنٹ. جو ہماری پوسچرنگ رہی ہے اس دفعہ وہ بہترین رہی ہے. اینڈ آئی وڈ لائک کشمیری لیڈرشپ آر اور پار, جو بھی بیانات ہمارے ہیں, جو بھی بات چیت ہماری ہو, آزاد کشمیر کے اندر ہو, جو بھی ہو, تو وہ پوسچرنگ ہماری درست ہونی چاہیے. اس پوسچرنگ کے ذریعے ہی ہم دنیا کا اعتماد
جیت سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم بیٹر بارگین کر سکتے ہیں ان حالات میں. جو حالات جس طرح سے مودی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ابھی آپ بات ہی ہم کر رہے تھے کہ انڈین جو فارن میڈیا ہے وہ جو راجیو گاندھی کا بیٹا ہے اس کو کس طرح سے اس وقت پروجیکٹ کرتا ہے، راہل کو پروجیکٹ کرتا ہے دنیا کے اندر. ابھی جو بہار کے الیکشنز ہیں دنیا اس کو مانیٹر کر رہی ہے، کس طرح سے ان الیکشنز میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ایک تو کاسٹ بیس وہاں پہلے تھی، اب تو وہاں اور ہی معاملات بھی سامنے آ گئے، کاسٹ سے بڑھ کر بھی سب کاسٹ پر بھی لڑائیاں جو جھگڑے وہاں پر جس طرح سے RSS نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. اینڈ یہ ایک بہتر موقع ہے ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، کہ ایک تو ہم پروپیگنڈے کے طور پر نہیں بلکہ حقائق کے طور پر دنیا کے سامنے یہ چیزیں رکھ لیں. یعنی آپ ایک منظر بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے. صفی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کے کشمیر میں آج حریت کانفرنس ایک فعال کردار ادا کیا کرتی تھی، گو کہ آج ان کے لیے سپیس نہیں ہے، لیکن جو بات حریت کانفرنس کہتی تھی وہی الفاظ دیگر دوسری جماعتیں یعنی جو وہاں روایتی سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میں پروفیسر سیف الدین سول صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا 2 دن پہلے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کشمیری عوام ہیں وہ 5 اگست 2019 کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ ایک ایسا پھوڑا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ جائے گا، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو نئی ڈائنامکس اس تحریک کی سامنے آ رہی ہیں، مثلا لداخ میں ہو رہا ہے احتجاج، چناب ویلی میں لوگ اٹھ رہے ہیں، تو یہ جو نئی ڈائنامکس سامنے آ رہی ہیں ان کو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا تجزیہ ہے کہ اس سلسلے میں ہندوستان ابتداً یہ سمجھ رہا تھا کہ جتنی بھی شورش ہے اور حق خود ارادیت کے سلسلے میں جو کوئی بھی آواز بلند ہو رہی ہے وہ وادی تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق خود ارادیت کی آواز وادی کے علاوہ جموں میں بھی موجود تھی اور لداخ ریجن میں بھی یہ موجود تھی. اب 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال سامنے آئی اس میں جموں اور لداخ نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو خسارے میں ہیں اور اس ریووکیشن کا جو اثر ہے وہ تو ہم پر بھی پڑ رہا ہے. یعنی جموں اور لداخ کے ڈیموگرافی کا مسئلہ ہو، ملازمتوں کا مسئلہ ہو یا دیگر چیزیں، زمینوں کا ہو اور باقی جو بھی ہو، وہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ان لوگوں کی سمجھ میں بھی آ گئی اور خود ہندوستان بھی پریشان ہونے لگا اس کی وجہ سے. تو غرض یہ کہ جموں و کشمیر میں رہنے والا ہر فرد 5 اگست 2019 کے اس سانحے کے بعد ہل کے رہ گیا ہے. اور اب خود ہندو طبقہ بھی، ڈوگرا طبقہ بھی، بدھسٹ بھی، مسلمان تو پہلے سے ہی اس سے آگاہ تھے، وہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ 1947 میں ایک فراڈ کیا گیا تھا، لیکن 5 اگست 2019 کو انڈیا نے ایک نیا ڈرامہ انیکٹ کیا اور جموں و کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے لیے وہ کچھ کر دیا جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اب آپ اس پہلو کو دیکھ لیجئے کہ 5 اگست کے اس فیصلے کے نتیجے میں جموں و کشمیر کا آئین گیا، اسٹیٹ ہوڈ گیا، جو ترانہ تھا، جو جھنڈا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. گویا کشمیریوں کی جو اپنی ایک الگ شناخت تھی اس کا خاتمہ کیا گیا. اور ہندوستان اور خاص طور پر BJP کا جو یہ نعرہ تھا ہندو ہندی ہندوستان، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جموں و کشمیر کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہندوستان کا حصہ ہے. اور BJP جموں و کشمیر کو اسی طرح کی ایک ریاست بنانا چاہتی ہے جس طرح ہندوستان کی دیگر ریاستیں ہیں.
یہ بات ابتداً سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہمارے جموں والے بھائیوں کو، ہمارے لداخ والے بھائیوں کو، کیونکہ ہندوستان نے جو بیانیہ سامنے لایا تھا وہ ڈیولپمنٹ کا بیانیہ تھا کہ ہم نے یہ جو کچھ بھی ریووکیشن کی ہے، اگر ہم نے دفعہ 370 کا خاتمہ کیا ہے، 35A کا خاتمہ کیا ہے، یہ جموں و کشمیر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ کے اور تعمیر و ترقی کے اس ڈھکوسلے کی آڑ میں کشمیریوں سے ان کا سب کچھ چھینا جا رہا ہے، اور اب مقبوضہ جموں و کشمیر کا ہر فرد بشر جو ہے وہ ہندوستان کی اس چال بازی کو ریاست کے ہر حصے کے عوام کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے۔ وانی صاحب، اسی حوالے سے میں پوچھوں گا کہ اس پر آپ کا بھی میں تجزیہ لینا چاہوں گا کہ یہ جو نئی ڈائنامکس ابھری ہیں کشمیر کے اندر، نئی گراؤنڈ ریئلٹیز پیدا ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ کس رخ جائیں گی؟ الٹیمیٹ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں جو چیزیں ہندوستان نے انویسٹ کی تھی اوور دی ایئرز مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کی انویسٹمنٹ یہ تھی لداخ میں، لداخ کے لوگوں کو یہ بتانا کہ ویلی آپ کو رول کر رہی ہے، اور ان کو وہ حوصلہ دے رہی تھی کہ آپ ڈیمانڈ کریں یونین ٹیریٹری کی۔ یہ کوئی جگہ ان کو یونین ٹیریٹری بنایا نہیں، لداخ کے لوگوں سے عرصہ دراز سے یہ ڈیمانڈ کرائی جاتی تھی کہ ہمیں یونین ٹیریٹری بنایا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے جموں خطے میں ایک کوشش کی گئی کہ پیر پنجال ہل کونسل بنائی جائے، اور اسی طرح کوشش کی گئی کہ جو چناب ہل کونسل بنائی جائے۔ لداخ ہل کونسل بھی ہے، لداخ ہل وہ تو بنی، لداخ اور کارگل ہل کونسل بعد میں بنی، پہلے وہ کہتے ہیں ہمیں یونین ٹیریٹری بنائیں۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے۔ اسی وقت سے بالکنائزیشن آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا ایجنڈا تھا، اور اسی ایجنڈے کے تحت وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں ویلی میں بھی تو پھر انہوں نے کافی تقسیم ویلی میں تقسیم تھی، کشمیریوں کی جو پہاڑی گوجر یہ بکروال ساری چیزیں یہ تقسیم، لیکن یہ کوئی ویزیبل اس طرح سے وہاں پر ایسی چیز نہیں تھی۔ اس طرح سے سوشل سیکٹرز میں ہوگی، لیکن پولیٹیکل سیکٹرز میں کوئی تقسیم نہیں تھی۔ وہاں تو یہ پولیٹیکل سیکٹرز اور گورننس سیکٹرز میں یہ تقسیم انہوں نے پیدا کی تھی، اور مطالبات لوگوں کے سامنے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا جب 5 اگست 2019 ہوا، تو جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں جوبلیشن کرنی چاہیے، لداخ از ڈیڈ، اینڈ دیٹ دس ویری سنم وانگچک جو اس وقت لداخ کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، وہ انوائرمنٹلسٹ ہے، ورلڈ رینون انوائرمنٹلسٹ ہے وہ ہے، اس وقت اس کا بیان تھا کہ مودی ہیز پرووڈ ٹو بی ہنومان، ہی ہیز سیوڈ سیتا فرام دا راون، یعنی اس کا مطلب تھا کہ ہمیں اس نے بچایا وادی کشمیر کے لوگوں سے۔ تو اس کا بیان اس وقت تھا۔ آج وہ خود کہتا ہے ہیرو تھا اور باقی ولن تھے۔ آج مودی اس کے پاس پھر راون ہو گیا ہے اسی کے پاس۔ ان کو یہ پتا تھا کہ جو ہندوستان نے کہا 5 اگست کے بعد کہ جناب آپ کو یونین ٹیریٹری دیا جائے گا، پھر آپ کو 6 شیڈول میں داخل کیا جائے گا، آپ کی جو پروٹیکشن ہوگی آف یور لینڈ، انوائرمنٹ کی، اور پھر آپ کا تعمیر و ترقی کے جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، آپ کا جو کلچر ہے، بیسیکلی قبائلی لوگوں کو تعمیر طریقے سے زیادہ ہوتا ہے، دے آر ویری مچ کیئر اباؤٹ دیئر کلچر، آپ کو ان کی کلچر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن لائک وائز ان جموں کا ہمیں پتہ تھا کہ جموں والے جلدی ہی یہ فارم لیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ جس نے بھی سیٹلر نے آنا ہے ہی ہیز ٹو سیٹل ان جموں، پہلا پڑاؤ وہی ہے، اس کا پہلا پڑاؤ وہی ہے۔ ویلی میں سیٹل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے کسی سیٹلر کے لیے، باہر سے آئے ہوئے، اس کو ساری ہندوستان کی فوج بھی ساتھ آئے تو بھی ویلی میں سیٹل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ سیٹلمنٹ ہونی تھی جموں کے اندر ہی۔ اس یہ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ۔ یہ تھے کشمیر کے اندر آلویز، میں اس پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان کے اپنے اس جنرل کی بات، جنرل عطا حسنین کی، جب ایبریگیشن آف آرٹیکل 350 اور یہ 370 اور 35A ہوا تو جموں میں کشمیری پنڈتوں نے اس کو بلایا، ریسیپشن دیا، بیکاز ہی واز ورکنگ ہارڈ کہ کشمیری پنڈت کسی طرح سے ویلی میں واپس جائیں۔ تو وہ اس وقت جوبلیشن منا رہے تھے، تو جنرل عطا حسنین نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے کوئی جوبلیشن کا دن نہیں ہے، اس کو فتح مت سمجھو وادی کشمیر کے لوگوں پر، اس کو وادی کشمیر کے لوگوں پر فتح مت سمجھو، اگر آپ نے وادی کشمیر میں واپس جانا ہے تو آپ نے انہی مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں۔
وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ وہاں ہی ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھ ان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو وہاں رہو گے. یہ مت سمجھو آج وہ کمزور ہو گئے کل وہ طاقتور ہو سکتے ہیں، کل ان کا دوست بھی طاقتور ہو سکتا ہے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے کل وہ دوست طاقتور ہو سکتا ہے. پھر آپ کے پاس وہی دن آئیں گے. اس لیے جو سیٹلر آئے گا who wants to come to invest money، اس کو تو پہلے چاہیے ہوتا ہے نا امن، وہاں پر امن ہو. وہ امن ہوگا تو انویسٹمنٹ ہوگی. سو وہ آ رہے تھے جموں شہر میں بسنے کے لیے، جموں شہر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو پہلی ایجیٹیشن ڈوگروں نے شروع کی. انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی جو ختم ہو گئی تھی تقریباً بھیم سنگھ والی پارٹی، نیشنل پینتھرز پارٹی ختم ہو گئی تھی، لیکن پچھلا ان کا ایجیٹیشن جو تھا اٹ واز اوور ویلمنگ. ان کا ایجیٹیشن تھا جہاں وہ یہ حق کی بات کر رہے تھے کہ جو یہاں سیٹلرز آئے ان کو واپس بھیجا جائے، ہمیں ہماری ڈیموگرافک تبدیل ہو رہی ہے. اسی طرح لداخ میں جو انڈیا نے کیا اوور دا پیریڈ آپ نے دیکھا، چائنا کے ساتھ جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کا منترا بنایا، وہ چائنا کے ساتھ جب ان کی وہ جڑپیں ہوئی سارے سلسلہ، تو وہاں پر ڈیفنس اسٹرکچر تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی سڑکیں کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی، جس سے پورا ان کا انوائرمنٹ تہس نہس ہوا. جس پر لداخی پہلے اس کے لیے کر رہے تھے ایجیٹیشن کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ تباہ ہو رہا ہے، ہماری ایکالوجی تباہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈومیسائل لا جب ختم ہوا کہ ہندوستان سے ہندو آئے لداخ میں، انہوں نے بزنس بھی شروع کی، کام بھی شروع کیا، وہ وہاں رہنے لگے اور ملازمتیں بھی لینے لگے کیونکہ وہاں پر ساری چیزیں آ گئی. اور پھر لداخیوں نے دیکھا کہ یہ تو کلچرل انویژن ہے، یہ تو سارے ہمارے کلچر کو لے رہے ہیں. تو اس کلچرل انویژن میں چونکہ چند چیزیں، اٹھنا بیٹھنا، یہ پہناوا، یہ چیزیں، یہ لداخ کے چاہے لداخ ہو کرگل ہو، یہ ان کا مشترکہ ایک اثاثہ ہے. اس میں وہ سارے اب اکٹھے ہو گئے، اب مسلمان بہت سارے اس میں اکٹھے ہو گئے. جو کلچرل ہیریٹیج جیسے کشمیری پنڈتوں اور مسلمانوں میں کچھ سملر کلچر تھا، تو اس پر وہ سارے اکٹھے ہو گئے. سو اس چیز نے اب ایک بار پھر کشمیریت جس کو کہتے ہیں نا، جس کو آئیڈینٹی کہتے ہیں، اس ساری چیز کو ایک بار پھر جنم دیا ہے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں میں. جو اب جموں والا بھی فیل کرتا ہے، وادی کے لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا بہت غلط بات تھی، اور لداخ والا بھی یہ کہتا ہے یہ غلط بات تھی، وادی والے جو تھے وہ صحیح راستے پر تھے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سیمیٹری پیدا ہو رہی ہے. گویا کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میرا رونا نہیں رونا ہے، یہ سارے گلستان کا رونا ہے. آپ نے دیکھا وہ جو ڈوڈا کا ایم ایل اے تھا، اس کی آپ نے صورتحال دیکھی کس طرح سے، مطلب اس کے ساتھ جو انہوں نے وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن، لوکل ایڈمنسٹریشن ساری ہندوستان سے آئی ہے، وہ کیا کچھ کر رہی ہے. تو سو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک نئی تحریک کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جنم دے رہی ہے. جہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاں سخت ترین آپریشن چل رہا ہے، لوگوں کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بٹ لوگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یار جو ہمارے کلچر کے ساتھ، ہماری زبان کے ساتھ، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایکسپریس کر رہے ہیں. اور نئے انداز سے یہ تحریک اٹھ رہی ہے کہ اس میں تمام جو طبقات ہیں ریاست کے وہ شامل ہو رہے ہیں. صفی صاحب، آپ نے جو اپنی مسئلہ کشمیر کے حل میں جو رکاوٹیں تھیں ان پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور وانی صاحب نے بھی ایک مستقبل کا جو ایک منظرنامہ ہے اس کی ایک وہ پیش کرنے کی کوشش کی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک عام کشمیری نوجوان کو یہ بتائیں جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید 5 اگست 2019 کے بعد اب ہمارے مسئلے کی جو ساری بساط ہے، ساری قالین ہی ہمارے پیروں تلے سے کھنچ گئی ہے، اس کے لیے کیا امید کا کیا پہلو ہے، کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ریزسٹنس از ایگزسٹنس. جب تک مزاحمت ہے زندگی ہے. جب بندہ مزاحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہیں پہ موت واقع ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے کشمیری مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب بھارت کے خلاف، بھارت کے جبر کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. مزاحمت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور حالات کی تبدیلی جو ہے وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے سامنے آتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے. آپ دیکھیں، غزہ میں حماس پہ الزام آیا کہ اگر انہوں نے ایکشن نہ کیا ہوتا تو اسرائیل کو میدان میں نہیں آنا پڑتا، وہ ان کے گھروں کو ساری تباہی برپا نہ کرتا.
لوگ اتنے شہید نہ ہوتے، بچے اس طرح قتل نہ کیے جاتے، سارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد نہ ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مزاحمت کے نتیجے میں خود غزہ کے اندر لوگ وکٹری کا نشان دکھاتے ہیں کہ فتح بالآخر ہماری ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر مسمار ہو گئے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ مدد کرنے کے لیے پہنچنا چاہتا ہے تو ان پر بھی بمباری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، مسلمان نہیں، عیسائی، یہودی تک وہ نکلتے ہیں، سویڈن میں لوگ نکلتے ہیں، برطانیہ کی سڑکیں پر ہو جاتی ہیں لوگوں سے، اور وہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ اس ظلم کو روکو، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں فلسطین کو ایک سٹیٹ کی حیثیت سے ریکگنائز کرو۔ تو ہمارے لیے اس میں رہنمائی کا بہت سامان موجود ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو فلسطین سے بھی کافی سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ فلسطینی قیادت نے ایک موقع پہ یہ کیا کہ جب ان کے سامنے جو حل وہ پیش کر رہے تھے وہ ایک جامع حل تھا، لیکن دنیا نے ان کے سامنے ایک پیس میل اپروچ رکھا کہ ابھی پہلے مرحلے پہ آپ یہ قبول کیجئے تو پھر آگے جا کر آپ دوسری قسط سلوشن کی قبول کیجئے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ تو اس لحاظ سے کشمیر کے معاملے میں ہمیں اس میں محتاط رہنا ہوگا۔ ہمیں جو اقوام متحدہ کی طرف سے ایک پیکیج آیا ہوا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے، ہمیں اس پورے پیکیج کو قبول کرنا ہوگا، قبول کرانا ہوگا۔ ہمیں کوئی پیس میل اپروچ، کوئی نیا سلوشن، کوئی تقسیم کشمیر، کوئی تو ادھر تم ادھر ہم، ان چیزوں کو قبول نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، ہندوستان نے جو بیانیہ پیش کیا ڈیولپمنٹ کا، وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری بس جناب وہ دیوانے ہیں اس چیز کے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو۔ لیکن ہمارے قائد نے، سید علی گیلانی نے جب یہ بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان جموں و کشمیر کی سڑکوں پہ تارکول کے بجائے سونا چاندی ہیرے جواہرات بھی بچھا دے، پھر بھی ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ کسی ایک شہید کی شہادت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ جو چیز بنیادی ہے اس کو بنیادی حیثیت دی جانی چاہیے، اور جو ثانوی چیزیں ہیں ان کو ثانوی حیثیت دی جانی چاہیے۔ تو قضیے کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی مرحلے پہ بھی ہمیں یہ پاکستان کو بھی یہ پیش نظر رکھنا ہوگا، یہ کشمیری قیادت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتانی ہوگی کہ بنیادی چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو چوتھی چیز جو ہم چاہیں گے وہ یہ کہ ہم ایک سہ فریقی مذاکرات چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جموں و کشمیر اس کا بنیادی فریق ہے۔ تو جموں و کشمیر کے مسئلے پہ جب بھی بات ہوگی، انڈیا پاکستان اپنے مسائل پہ بات کرنا چاہیں، ان کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، وہ بات کریں، لیکن جب کشمیر پہ بات کرنی ہوگی کشمیریوں کو باہر رکھ کر بات نہیں کی جا سکتی۔ اور آخری چیز جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی وہ یہ کہ ہمارے مسئلے کے حل کے حوالے سے میڈیشن کے لیے اور باقی معاملات کرنے کے لیے بڑی باتیں کی جائیں گی۔ ہمیں واضح الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ میڈیشن اس کی قبول نہیں کی جائے گی جو ہمارے دشمن کا اسٹریٹجک پارٹنر ہو۔ میڈیشن اسی کی قبول کی جائے گی جس کی ایک نیوٹرل حیثیت ہو، جس کی حیثیت نیوٹرل۔ درست۔ بہت بہت شکریہ غلام محمد صفی صاحب، بہت بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب۔ ناظرین، الطاف حسین وانی صاحب، غلام محمد صفی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے
کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے طے شدہ اہداف پر وقت کے حالات کے دباؤ اور حالات کی مجبوریوں، مشکلات، رکاوٹوں کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، اور کشمیری قوم یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ہر قسم کے نامساعد حالات کے باوجود آج بھی برسر میدان کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔